अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बातें डिस्कस करनी है। फर्स्ट, कि अगर आपको ये वीडियो ऐसे मेथोडोलॉजी या एक्सप्लेनेशन कुछ भी अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चीज़ का प्लेज करें कि आप एटलीस्ट अपने सोशल सर्कल के अंदर 3 एस्पिरेंट्स को इसे शेयर करेंगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरी वन, यू शुड ट्राई टू हेल्प समवन। सेकेंडली, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ के जाना पड़ता है तो उसकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिंक्स मौजूद है, वो एग्जैक्टली exactly उस पैरा पे रीच कर सकते हैं जहां से उसने छोड़ा होगा। सबसे पहले आउटलाइन है हमारे पास। आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर वही जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट, हुक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट, 3 चीज़ें। फिर हम देखेंगे हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कितनी है, फेडरल गवर्नमेंट की कितनी है, और आर्टिकल 38D क्या कहता है। रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है हेल्थ सिस्टम में और प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो डिपार्टमेंट्स हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या तरीकाकार है या वो क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये बजटरी शेयर्स फॉर द हेल्थ सिस्टम, हमें कितना बजट मिलता है हेल्थ सिस्टम के लिए। अनमेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स थे यूएनओ के, वो किस हद तक मिले हैं। पॉपुलेशन एक्सेस टू हेल्थ केयर, किस कदर एक्सेस है हमारी आबादी को हेल्थ केयर के लिए। डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग नर्सेज, नर्सेज हमारे यहाँ पे मेल फीमेल के इश्यूज हैं वो देखेंगे। स्किल्ड लेबर इज़ नॉट अवेलेबल। फिर हमारे पास पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो लोग स्किल्ड लेबर हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी पैरामेडिक्स हैं उनके ये किस तरह की होती है उनकी CPDs। और लास्ट में हमारे पास इसमें है लाइसेंसिंग एंड इश्यूज ऑफ क्वेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन के अंदर पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, हमारी जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल्स को मैनेज करने की, डिस्पेंसरी को मैनेज करने की, उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज वगैरह इन इटसेल्फ उनके इश्यूज। लैक ऑफ रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर, हमारे यहाँ पे किस हद तक रिसर्च हो रही है हेल्थ सेक्टर में, हो रही है अभी या नहीं हो रही, वो डिस्कस होगी। करप्शन इन द हेल्थ सेक्टर, अगर तो हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई करप्शन है तो उस पर बहस होगी। नो न्यू फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट्स, कोई नया फैमिली प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च्ड आफ्टर 70 ईयर्स, जिसे हम सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से जानते हैं, 2017 में PMLN ने लॉन्च किया था। टेन्योर देखें तो 1947 से लेके 2017 तक 70 साल बनते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन द सिटीज़न ड्यू टू द वीक हेल्थ सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम वीक है तो हमें क्या इफ़ेक्ट्स हमारे सिटीज़न को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं उसकी वजह से। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन टू जनरल पीपल, बेसिकली तो उनको नॉलेज ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, और ये हमारे हेल्थ सिस्टम का ही एक मसला है कि वो फेल हो रहा है हमारे सिटीजन को गाइड करने में। द वुमेन मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी के बाद इनका डिलीवरी पीरियड आता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी अमवात हो जाती हैं ख़वातीन की। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द मेजर रीज़न फॉर डेथ, ये कौन से डिजीज़ होते हैं इन पे बहस रहेगी। फिर अनअवेयरनेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ टू द मासेस, ये कौन से डिजीज़ हैं और इनका बहुत सारी आवाम को पता ही नहीं होता कि हमें ये लाहक है। पाकिस्तान इज़ अमंग 3 कंट्रीज़ दैट आर प्रोन टू पोलियो, हमारे यहाँ पे पोलियो का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं जिनमें से पाकिस्तान एक है। रेबीज़ इज़ अ पुअर मैन डिजीज़ एंड इट्स नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस, रेबीज़ एक बीमारी है जो कि बेसिकली कुत्तों के काटने से हो जाती है। इसको भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस हद तक है और इसको किस तरह क्योर किया जा रहा है। सॉल्यूशंस इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किए, लेकिन चूँकि वीडियो मज़ीद लेंथी हो जानी थी तो वो मैं आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि जिस भी ऐसे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम में से आपका सोल्यूशन निकलता है अगर आप उसको रिवर्स कर दें। वो भी जब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन है हमारे पास सबसे पहले, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास है द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, राल्फ वेल्डो इमर्सन। राल्फ वेल्डो इमर्सन साहब ने ये कहा कि जो सबसे पहली दौलत है वो आपकी सेहत है। An American philosopher, Ralph Waldo Emerson of the 19th century, has indeed highlighted the importance of health.
انہوں نے امپورٹنس آف ہیلتھ بیان کی ہے یہ کہہ کے کہ دا فرسٹ ویلتھ از ہیلتھ. ہیلتھ از دا بگیسٹ ویلتھ ان دا لائف. اٹ برنگز ان دا ڈیزائرڈ ہیپینس, انجوائمنٹ اینڈ پلیجر. یہ سارا جنرل ہے کہ آپ کی اگر صحت ہے تو آپ خوش بھی رہ سکتے ہو, انجوائے بھی کر سکتے ہو. ان شارٹ اگر ہمیں بخار ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بستر سے نکل کے باہر جائیں, لیکن اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم خوش بھی رہتے ہیں اور زندگی کو واقعی انجوائے بھی کرتے ہیں. گیون تھنگز ان دا لائف آر پرائس لیس اینڈ کین بی پرچیز ود دا منی. ہر چیز آپ کی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. آپ کی صحت ایک بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے. There is a definite perspective that unless a person is healthy, it's difficult for him her to enjoy. جب تک ایک انسان صحت مند نہیں ہے تو اس کے لیے زندگی کو گزارنا یا خوشگوار رہنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. Money doesn't have a value unless it is enjoyed. اور پیسہ بھی تب تک انجوائے نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس صحت نہیں ہے. ایک سمپل سی بات ہے, جن کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے لیکن انہیں کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ان کا وہی پیسہ ان کی علاج پہ لگتا ہے, تو کیا وہ خوش ہیں؟ وہ خوش نہیں ہیں. وہ اپنے ہی پیسے سے اپنی صحت خرید رہے ہیں. Money doesn't have a value unless it is enjoyed. Access to the health facility is the basic right of every citizen. ہر سٹیزن کا حق ہوتا ہے کہ اسے اچھی صحت یا اچھے صحت والے ادارے ملے, لیکن but unfortunately the government of Pakistan has failed to fulfill its commitment to the health sector. لیکن ہماری حکومت اس کام میں فیل ہوئی ہے. ہمارا یہاں کا ہیلتھ سیکٹر اچھا نہیں ہے. دا پینڈیمک از این ایکسیپشنل کیس. ہمارے یہاں پہ پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں پینڈیمک ہے, لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا سسٹم کوئی اچھا نہیں ہے. اینڈ دا پور پبلک ہیلتھ کیئر ہیز نیگیٹو افیکٹس آن دا پیپل آف پاکستان. جو سسٹم ہمارے یہاں پہ اویلیبل ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے ہمارے سٹیزنز کے اوپر. یہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. پرووائڈنگ دا ہیلتھ فیسلٹیز ٹو دا پبلک از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اور ایک ہیلتھ فیسلٹی فراہم کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹورڈز ہز سٹیزن. پیرا نمبر 1 ہے ہمارے پاس. انٹروڈکشن کے لاسٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو ہیلتھ سسٹم فراہم کریں. اب یہ اسی پہ ڈسکشن ہے ہمارا. رسپانسبلٹی آف پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, آرٹیکل 38D. According to Constitution, Article 38D provide necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all the such citizens irrespective of sex, caste, creed or race as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on the account of infirmity, sickness or unemployment. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38D میں یہ مینشن ہے کہ فوڈ, کلوتھنگ, ہاؤسنگ یہ سارا کچھ ہمیں فراہم کیا جائے گا. علاج سب سے امپورٹنٹ اس میں جو کہ میڈیکل ریلیف ہے, لیکن شرط یہ موجود ہے کہ وہ بندہ انمپلائڈ ہو ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی, ڈسیبل ہو ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی, انفرمٹی ہو اسے ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی. یہ کچھ شرائط ہیں جو اس بندے پہ لاگو ہونی چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمارے غربت بہت زیادہ ہے اور جو غریب انسان ہے وہ علاج ویسے ہی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تو پیناڈول کی گولی کھاتے ہوئے بھی 200 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں. دا ہیلتھ کیئر از مینلی دا رسپانسبلٹی آف پروونشل گورنمنٹس. جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ بیسیکلی پروونشل گورنمنٹس کے اندر آتی ہیں, ایکسیپٹ ان دا ٹیریٹریز اور ایڈمنسٹرڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. سوائے ان ٹیریٹریز کے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, جیسے فیٹا تھا پہلے لیکن اب وہ بھی KPK کا حصہ ہے. دا پلاننگ اینڈ دا فارمولیشن آف دا ہیلتھ پالیسیز آر ڈیلٹ ود بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. لیکن پالیسیز جو بنانی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی ہے. اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ ہیز دا رسپانسبلٹی ٹو انشور دا پراپر امپلیمنٹیشن آف دوز پالیسیز. جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کریں گی. دا رسپانسبلٹی آف امپلیمنٹنگ سم ورٹیکل پروگرامز آن ایڈز اینڈ دا ملیریا اور ایکسٹینڈیڈ پروگرامز آف امیونائزیشن ریسٹ لارجلی ود دا فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ. ایڈز سے ریلیونٹ اور ملیریا سے ریلیونٹ ڈینگی جو کہ بہت حساس ہے, لیکن ڈینگی بھی ہمارا بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ سے ڈیل کر رہی ہیں. تو یہ دو اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ یہ فیڈرل منسٹری کے انڈر آتے ہیں اور وہ اس سے ڈیل کریں گی. پیرا نمبر 2 کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس قدر پبلک سیکٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے اور کس قدر پرائیویٹ سیکٹر ادا کر رہا ہے. دا ہیلتھ کیئر سیکٹر ان پاکستان کنسسٹ آف پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر. دا پرائیویٹ سیکٹر سرو نیئرلی 70% آف دا پاپولیشن. 70% رول ادا کرنے میں ہاتھ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اور صرف 30% جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا یعنی گورنمنٹ سیکٹر کا ہے. دا پبلک سیکٹر ہیلتھ کیئر سسٹم endeavors to deliver health care through a 3-level health care delivery system. جون سا پبلک سیکٹر ہے یعنی گورنمنٹ سیکٹر ہے
وہ 3 لیول سے اپنی ہیلتھ کیئر ڈلیوری کرتا ہے. دا فرسٹ لیول انکلوڈز بیسک ہیلتھ یونٹس اینڈ رورل ہیلتھ سینٹرز. اگر ہم بات کریں سب سے پہلا سینٹر ان کا یہ ہوتا ہے پرائمری کیئر کا, چھوٹے موٹے مسئلے مسائل, بخار, زکام, اس قسم کے. اس کے لیے جو رورل ایریاز ہیں اس کے اندر بی ایچ یوز بنے ہوئے ہیں, آر ایچ سیز بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ پیشنٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا علاج معالجہ کرواتے ہیں. فاؤنڈنگ دا فنڈامنٹل آف پرائمری ہیلتھ کیئر ماڈل. سیکنڈری کیئر encompassed فرسٹ اینڈ سیکنڈ ریفرل فیسلٹیز پرووائڈنگ acute ambulatory اینڈ ان پیشنٹ کیئر تھرو تحصیل ہیڈ کوارٹرز, ٹی ایچ کیوز اینڈ ڈی ایچ کیوز. اور جو سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے یعنی کہ تھوڑے سے زیادہ سخت نوعیت کے کیسز ہوں, تب آپ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. اینڈ ٹرٹیری کیئر انکلوڈنگ ٹیچنگ ہاسپٹلس. اور تیسرا جو آپ کا پارٹ ہے وہ ٹرٹیری کیئر کا ہے جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے تھرو ادا کیا جاتا ہے. پیرا نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس ہے ابھی تک رول آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہی ڈسکس ہوگا. The rising population pressure on the state health institution has allowed the private sector to bridge the gap between rising demand and limited public facilities. چونکہ آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر اپنا کردار اتنے اچھے سے ادا نہیں کر رہا, تو ایسے میں جو خلا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول بڑے اچھے سے نبھا رہا ہے. The number of private hospital, clinic and diagnostic labs has increased considerably and is contributing to the health services in the country. ان کا نہ صرف کام اپنا بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں بلکہ ان کی نمبر آف ہاسپٹلس کلینکس بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. دا میجورٹی آف پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز آر اے سول پروپرائٹرشپ اور اے پارٹنرشپ ماڈل آف آرگنائزیشن. اگر ہاسپٹلس کی بات کی جائے تو 4-5-6 ڈاکٹرز مل کے پارٹنرشپ کی بیسس پہ, اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی کلینک اپنا چلا رہا ہے, چاہے وہ گھر میں چلا رہا ہے چاہے وہ کسی رینٹڈ جگہ پہ بنا رہا ہے, تو وہ پروپرائٹرشپ میں کر رہا ہے. یعنی اس سے سینس ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ ایک قسم کا بزنس کر رہے ہیں. Standalone clinic across Pakistan are the major providers of the outpatient care and most of these clinics fall in the sole proprietorship category. It is primarily a fee or service system and covers the range of healthcare provision from trained allopathic physician to the faith healers operating in the informal private sector. اب اس میں بتایا یہ گیا جو میں پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بزنس ماڈل کے تحت کام کر رہے ہیں اور اپنی سروسز کے عوض یہ تھوڑی سی فیس لے دیتے ہیں, تھوڑی سی تو نہیں خیر کافی زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایلوپیتھکس بھی موجود ہوتے ہیں, فیتھ ہیلرز بھی موجود ہوتے ہیں, ہر قسم کا ڈاکٹر آپ کو اویلیبل ہے. پیرا 4 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس آف پاکستان جو کہ کنسرنڈ ہے آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ. ان پاکستان دا ہیلتھ کیئر سسٹم پلاننگ ان 3 مین پارٹس which include formal planning which revolves around the production of 5 to 15 years term plans, short term plans, ADP and public service development programs. ہمارے یہاں پہ ہر کام ایک ہمارے یہاں پہ نہیں ہر ملک کے اندر جو کام ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے, جیسے ان شارٹ اگر کسی بھی سٹی کے اندر انڈر پاسز برجز وغیرہ بننی ہے تو اس کی ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے, ڈیمز کی پلاننگ ہوتی ہے, ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ہمارے ہیلتھ سسٹم کے انفراسٹرکچر وغیرہ کو بنانے کے لیے اکوپمنٹس کی پرچیزنگ کے لیے پلانز ہوتے ہیں, بجٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے تحت پلانز چلتے ہیں. انہیں ہم نام دیتے ہیں اے ڈی پیز کا یا پی ایس ڈی پیز کا, پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرامز, اور اس کے تحت جو فنڈ ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر لگتے ہیں. The Federal Ministry of Planning and Development, which is commonly known as Planning Commission in Pakistan, is mainly responsible for a long-term and strategic plan of the healthcare system. یہ سارا کچھ بیسیکلی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے. سب سے پہلے بجٹ بنتے ہیں, بجٹس کے بعد آپ کی یہ جو منسٹری ہے اس کے پاس جاتا ہے, پھر وہ فردر ایلوکیٹ کرتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو جس کو جتنے پیسے بجٹ میں مینشن ہوتے ہیں کہ دیے جائیں. Long term strategic planning of the healthcare system and provincial health department and Ministry of Health design their plan in line with the overall policies of the planning commission. یعنی کہ آپ کا جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کو بھی تابع رہنا پڑتا ہے آپ کے پلاننگ کمیشن کے, جو وہ آپ کو پلاننگ کمیشن دے دیتا ہے اس پلان کی امپلیمنٹیشن آپ کی منسٹری آف ہیلتھ کرواتی ہے. یٹ دا گورنمنٹ ڈو ناٹ ایلوکیٹ اے گڈ سم آف اماؤنٹ فار دا ہیلتھ سسٹم. لیکن پھر بھی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اچھا سم آف اماؤنٹ یا اچھا بجٹ ایلوکیٹ نہیں کر رہی ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے لیے. یہاں تک ہم نے ٹوٹل وہ چیزیں ڈسکس کر لیں جو کہ جس طرح ہمارا ہیلتھ سسٹم فنکشن کرتا ہے پاکستان کے اندر, کیسے اس کے اندر کیا پرائیویٹ رول ادا ہو رہا ہے, کس طرح پبلک رول ادا ہو رہا ہے, ہماری فنکشننگ فیسلٹیز کیا ہے اور ان کی پلاننگ کس طرح ہوتی ہے. اب نیکسٹ ہم پرابلمس پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے یہاں پہ پرابلمس کیا ہیں ریلیٹڈ. پیرا نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے بجٹری شیئر
ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کو اچھا بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوتا. For 13 ongoing and 32 new schemes in the health sector, the federal government has proposed an allocation of 13.376 billion for the fiscal year 2019-20. 2019-20 یعنی جو ابھی تک رواں سال چل رہا ہے, ابھی بجٹ آنے والا ہے, تو اس کے اندر جو ایلوکیٹ کیے گئے تھے پیسے وہ تھے 13.376 بلین انڈر دا پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کے اندر. روپیز 11.65 بلین لیس ایز کمپیئر ٹو دا بجٹری ایلوکیشن میڈ ان دا 2018-19. جو پچھلے سال ادا دیے گئے تھے ان سے 11.65 بلین پیسے کم ہے. دا ٹوٹل بجٹ واز 7.072 ٹریلین اینڈ دا بجٹ واز earmarked فار دا ہیلتھ سیکٹر ریپرزینٹنگ اے منیمل پرسنٹیج. اگر ہم جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کے حساب سے اس کی پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم بنتی ہے, جو کہ 7.072 ٹریلین کا تھا. دس ہیز ہالٹڈ دا کنٹری ٹو میٹ دا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یا جسے ہم MDG کے نام سے بھی جانتے ہیں, UN نے فراہم کیے تھے 2000 میں, اور 2015 میں وہ میٹ ہونے چاہیے تھے. لیکن چونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, اور ہم اس کے اندر اپنے اس حد تک پیسے نہیں انویسٹ کر پا رہے, اس وجہ سے ہم جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں انہیں بھی نہیں میٹ کر پا رہے. پیرا 6 کے اندر ایک پرابلم یہ ہے ہمارے پاس کہ ان میٹ ملینیم ڈیولپمنٹ گول. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پرووائڈ کیے تھے UN نے سن 2000 کے اندر, اور 2015 تک وہ میٹ ہونے چاہیے تھے. اور وہ کن کنٹریز نے میٹ کرنے تھے جو کہ اس کی سگنیٹریز ہیں. The MDGs are interdependent. All MDG provided by UNO influence health and health influence all MDGs. For example, better health enables children to learn and adults to earn. Gender equality is essential to better health. Reducing poverty, hunger and environmental degradation positively influence, but also depends on better health. ایگزامپل دے کے بتایا گیا کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے, بچے کی مثال دی گئی, وہ اچھا ہے, اچھا پڑھے گا, اچھے نمبرز لے گا. بیمار ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. جوان کی بات کی گئی, جاب کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, تبھی کر پائے گا جب وہ صحت مند ہے. بیمار ہے, گھر پہ رہے گا, کچھ نہیں کر سکتا. جینڈر ایکویلٹی کی بات کی گئی, فیمیلز, میلز, ٹرانسجینڈر, سب کے سب اگر اکنامک ایکٹیویٹی یا سوشل ایکٹیویٹی یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہو. اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتے. گھر میں بیٹھے آپ کو ڈرپ لگی ہے, باہر جا کے کون سی ایکٹیویٹی کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہنگر, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, انفلوئنس, یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر آپ کی ہیلتھ ہے تب ہی آپ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہو, اگر ہیلتھ ہی نہیں ہے تو آپ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. These goals were presented in the year 2000 and were to be met by the signatories in 2015. یہ میں بتا چکا ہوں. Unfortunately, Pakistan is a signatory that failed to deliver. اور ہمارے ملک نے بھی سگنیچر کیے تھے کہ ہم میٹ کریں گے, لیکن ہم 2020 تک بھی انہیں میٹ نہیں کر سکے. جبکہ اب انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی دے دیے ہیں جو 2015 میں دیے تھے. The assessment author described Pakistan progress toward meeting the Millennium Development Goal for reducing child and maternal mortality 4 and 5 as unsatisfactory. جو اسیسمنٹ آتھرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو اسیس کیا کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کارکردگی ایک قسم کی انسیٹسفیکٹری ہے, اور یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول 4 and 5 ہے. With a population of 207 million, Pakistan has more child and maternal death than all but 2 of the world nation. اور یہاں پہ جو میٹرنل ڈیتھ ہے یا پھر چائلڈ ڈیتھ ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری, آپ اسے سمجھ لیں, وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ بٹ صرف 2 نیشن سے وہ زیادہ ہے یا بہتر ہے. The report calls child survival the most devastating and large scale public health and humanitarian crisis Pakistan faces. اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بچوں کا مر جانا یا انفینٹس کا مر جانا ایک بہت ہی بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے پاکستان کے لیے. پیرا نمبر 7 ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو لاسٹ 2 کے سولوشن بتا دوں. ہم نے بات اوپر یہ کی تھی کہ ہمارے پاس بجٹری شیئر نہیں ہے, تو جب ہم سولوشنز پہ جائیں گے ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ ہمیں اپنا بجٹری شیئر اس حد تک یا اس پرسنٹیج تک بڑھا دینا چاہیے. کسی بھی اچھے ملک کا جس کا ہیلتھ سسٹم اچھا ہو اس کی ایگزامپل کوٹ کر دیں گے کہ وہاں پہ بجٹری سسٹم اتنا دیا گیا, بجٹ ایلوکیٹ اتنا کیا گیا, ہمیں بھی اتنا کرنا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی, اس کو بھی ہم ریورس کر دیں گے کہ ہمارے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میٹ نہیں ہوئے. اگر ہمیں سکسیس کرنی ہے تو ہمیں اسٹرکٹلی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کام کر کے انہیں اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسرے نیشنز کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اب ہمارے پاس پاپولیشن ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ہے. According to a study, less than 30% of the population has access to the facilities of the PSC units, and on average every person visits a PSC facility less than once a year.
ہمارے یہاں پہ جو پی ایچ سی یونٹس جنہیں ہم پنجاب ہیلتھ کیئر یونٹس کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے تمام یہ سرکاری دفات آ جاتے ہیں, ہاسپٹلز وغیرہ یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. سندھ کی بات کر لیں اس حساب سے ان کا اپنا ہوگا, بلوچستان کا اور کے پی کے کا سب کا. اور ہر سال میں انڈر یوٹیلائزیشن اس حد تک ہے کہ کوئی مشکل سے سال میں ایک دفعہ جا پاتا ہے ان پی ایچ سیز تک. The reason of their underutilization as recognized by the both managers and the consumer are the lack of healthcare professionals and especially women. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو پروفیشنلز موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے, اور دوسرا وہاں پہ ویمن پروفیشنلز موجود نہیں ہیں. آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بیکورڈ ایریا سے یا بیکورڈ ایریا سے بھی چھوڑیں, اگر کوئی بڑے شہر سے بھی آ رہا ہے نا, تو فیمیل یہی پریفر کرتی ہے کہ اس کی گائنی کے جتنے بھی کیسز ہیں یا جتنے بھی ایشوز ہیں وہ کوئی فیمیل ہی ڈیل کرے بنسبت ایک کہ کوئی میل ڈیل کرے. تو یہ وہی بات ہے, اسپیشلی ویمن اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ ہم اپنا علاج ویمن سے ہی کروائیں. ہائی ریٹس آف ایبسنٹزم, پور کوالٹی آف سروسز. ڈاکٹرز یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا پھر وہ آتے بھی ہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنا کام بہت اچھے سے انجام دیتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی سمجھتے ہوں گے اگر آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل جانے کی کبھی ہوئی ہو تو, اتفاق ہوا ہو تو. اینڈ انکنوینئنٹ لوکیشنز آف پی ایس سی یونٹ. اگر بات کی جائے چھوٹے شہروں کی یا قصبوں کی یا گاؤں کی, تو ان کی لوکیشنز شہر سے کافی دور ہوتی ہیں, تو یہ ان کی انکنوینئنس کا باعث بنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہیں سے کوئی اگر کوئی دوائی ہے یا کوئی ہربز ہیں تو ہم وہ استعمال کر لیں. دیر آر مینی آرگنائزیشنز لائک the Pakistan Army, Railways, Department of Local Government and many other independent organizations that are providing healthcare facilities to their employees, and those employees form a major portion of the population. اگر ہم یہ دیکھیں جتنے بھی یہ سرکاری پاکستان آرمی کی بات کی گئی, ریلویز کی گئی, ہر ڈپارٹمنٹ کا موجود ہوتا ہے ایک اپنا میڈیکل سٹاف, ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ, اور اس میں کام کرنے والے زیادہ تر اسی سے فیض یاب ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو پبلک ہاسپٹلز میں یا ڈسپینسریز میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. پیرا 7 کا سولوشن پہلے ڈسکس کروں گا. پیرا 7 کا سولوشن یہ ہوگا کہ اویئرنیس کمپینز دیں کہ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلز بہت اچھے ہیں, آپ کو اگر کسی بھی قسم کی علامات ہوتی ہیں یا مسئلے ہوتے ہیں تو آپ ان کے اوپر آئیں, اپنا علاج کرائیں. اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اپنی سروسز کو بہتر کرنے کی سخت ضرورت ہے. اگر ویمن پروفیشنلز کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہمیں اتنی ہائر کرنی چاہیے اس لوکیلٹی کے لیے. پرابلمز آف دا ہیلتھ سسٹم آف پاکستان, ڈسکریمنیشن ان ہائرنگ نرسز. ایک اور ہمارے یہاں پہ پرابلم ہے, آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہماری جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں. فیمیلز آر گیون پریورٹی وین اٹ کم ٹو نرسنگ, وی ہارڈلی سی میل نرسز. اگر ہم آبزرو کریں کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, ہمیں نرسز صرف فیمیل نظر آتی ہیں. بنسبت اگر ہم برٹن کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, وہاں پہ ایکولی پرپورشن پہ دونوں کام کر رہے ہیں. آپ کو میل نرسز بھی ملیں گی, فیمیل نرسز بھی ملیں گی, لیکن یہاں پہ پتہ نہیں عجیب سائیکی ہے کہ صرف فیمیل نرسز ہونی چاہیے. وہی اٹینڈ کریں گی میل پیشنٹس کو, وہی اٹینڈ کریں گی فیمیل پیشنٹس کو. The government is investing its limited resources in development of medical colleges and universities rather than investing in improving the quality of healthcare by training medical professionals, by introducing public health schools and technicians training institutions. اب یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز پہ فوکس زیادہ کر رہی ہے کہ ہم میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز بنائیں, لیکن آلریڈی جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے, ہماری ہیلتھ کیئر کو جو ابھی تک مینیج کر رہے ہیں لوگ, ان کے اوپر دھیان نہیں کیا جا رہا, ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی کہ ان کی کوالٹی کو ہم کیسے امپروو کریں. تو ہمیں اس چیز کو امپروو کرنی چاہیے کہ زیادہ ضرورت ہے بنسبت میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کی. پیرا 9 کے اندر ہم جانے سے پہلے ڈسکس کریں گے پیرا 8 کا سولوشن. میل نرسز کی ہائرنگ زیادہ کریں, پلس میڈیکل یونیورسٹیز پہ آپ انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ ہیلتھ سسٹم پہ انویسٹ کریں, اس کی کوالٹی کو بہتر کریں. پرابلم ہے نیکسٹ ہمارے پاس, اسکلڈ لیبر از ناٹ اویلیبل. ایون دو there is an increasing interest to address the problems in the human resource in medicine in Pakistan, including a shortage of nurses, skilled midwives and birth attendants, dentists and pharmacists. The future planning for the tackling these issues of medical health concerning health professionals and their abilities in the countries is still unclear. یہاں پہ ہم نے یہ بتایا کہ ہیلتھ کرائسس یا ہیومن ریسورسز ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ضروری ہے, ہیلتھ سیکٹر کے بھی لیے ضروری ہے, اور ہمارے پاس شارٹیج ہے نرسز کی, اسکلڈ مڈ وائف دائی کو بولتے ہیں یا دایا کو بولتے ہیں, اینڈ برتھ اٹینڈنٹس کی, وہ بھی دایا ہی ہوتی ہیں, ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ, ان لوگوں کی ہمارے پاس قلت ہے. لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر انویسٹ کریں اور ان کو اسکل بنائیں. ہم نے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری نرسز یا دایا یا ڈینٹسٹ اسکلڈ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ
पेशेंट को मजीद ख़राब कर देते हैं. The government is still unable to pinpoint the major areas of the problem. In the framework of health system development, there is an alarming shortage of skilled and qualified healthcare experts like human resource planners in the health sector, health information expert, healthcare system managers and healthcare economists. یہ بتایا گیا کہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ پیورلی ہیلتھ سے کنسرنڈ ہیں، چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے اندر فرنٹ اینڈ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سروس دے رہے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز، نرسز، اور بیک اینڈ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مینجمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ سب سے پہلے جاتے ہیں، آپ ایک کاؤنٹر پہ کسی سے انفارمیشن لیتے ہیں، وہ مینجمنٹ کا حصہ ہے. اس کے بعد اکانومسٹ ہوتے ہیں کہ اس چیز پہ ہمارے پروجیکٹ پہ کتنا خرچہ ہونا چاہیے، وہ لوگ تو بالکل بیک اینڈ اور پلاننگز پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر بھی فوکس کرے کہ وہ لوگ اسکلڈ ہوں، جو ہمارے مینیجرز ہیں، جو اٹینڈنٹس ہیں، جو ان ہیلتھ انفارمیشن کے ایکسپرٹس ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ لوگ بھی ایکسپرٹ ہوں. The government ability to train the staff is pretty limited to non-existent in the country. ہمارے یہاں پہ اسٹاف ممبرس کی ٹریننگز کا ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. Unfortunately, the government is unable to fully train the medical staff and is still playing with the people's life. اور جب کہ وہ فیل ہو رہا ہے ٹریننگ پرووائڈ کرنے میں، اکثر ہم اگر یہ بھی سنیں یا سوچا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ڈاکٹر ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے، لیکن ہم نے ہارڈلی کبھی یہ سنا ہے کہ ایک نرس ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں یا اٹینڈنٹس ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ لوگ ٹریننگز پہ جاتے ہیں. پیرا نمبر 10 اور پیرا نمبر 9 ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے ان کا سولوشن ایک ہی ہوگا، وہ میں آپ کو پیرا 10 کے بعد بتاؤں گا. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. There is no structured continuous professional development system and there is no way a medical professional is held responsible for his incompetence. بات یہ ہے کہ سی پی ڈی بیسیکلی ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے پروفیشن کی مکمل تعلیم لے کے پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے. لیٹ سپوز لائرز کی بات کرتے ہیں، لا پڑھ کے پریکٹس کرنے چلا گیا، ڈاکٹرز اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے میڈیکل فیلڈ میں پریکٹس کرنے چلے گئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انڈسٹری میں چلے گئے. بعد میں یہ ہوتا ہے کوئی نیا لا آ جاتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور اس کو پریکٹس کرنا وہ سی پی ڈیز کے تھرو ہوگا. ڈاکٹرز ہیں، کوئی نئی بیماری آ گئی، کوئی نیا وائرس ابھی موجودہ دور میں کووڈ آیا ہوا ہے، تو کوئی سی پی ڈی ہوگی جس کے تحت ڈاکٹرز فی الوقت اس سے جو ہے وہ، جس طرح ہمارے یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یہ اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ سی پی ڈیز ہوتی ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، اسی طرح کوئی نیا لا ریلیونٹ ٹو آپ کا انڈسٹری آ گیا، وہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو یہ سارا کچھ سی پی ڈیز کے تھرو، کرنٹ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے تھرو ہوتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ یہ بات کی کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی اسٹرکچرڈ وے نہیں ہے جس کے تھرو ہم سی پی ڈیز دے سکیں، اور اس سے جب کسی کی جان ضائع ہوتی ہے تو ہم بلیم ڈاکٹرز کو انکمپیٹنسیز کا نہیں کر پاتے. Although the PM&DC has made some attempts, they have not been materialized yet. انہوں نے کچھ کوششیں کی ہیں پی ایم ڈی سی نے کہ ہم بنا سکیں کوئی اسٹرکچرڈ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، لیکن اسے ابھی تک مٹیریلائز نہیں کیا گیا. دیکھیں سی پی ڈیز کی ضرورت صرف اور صرف ڈاکٹرز کو نہیں ہے، ہر پروفیشن کو ہوتی ہے. لیکن ہم ابھی ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹرز، نرسز، اٹینڈنٹس، اکانومسٹ، ہر بندہ وہ آئے گا جو کہ آپ کے ہاسپٹل سے یا آپ کی سروس سے جڑا ہوا ہے، ہر بندہ. have not yet materialized. There is a shortage of public health and community direction in the program of medical and nursing schools. Graduates of these schools are not well prepared to practice in a public health care atmosphere while these needs are most important. یہ سب سے ضروری اور اہم حصہ ہے نئی چیز سے لڑنے کے لیے. لیٹ سپوز ٹیوبرکلوسس ہے، ٹیوبرکلوسس سے ہم آج بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اس کی اویئرنیس ہے ہمیں. کووڈ سے ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی مزید نئی چیز آئے، کیونکہ ود دا پروگریس آف دا ورلڈ نئی چیزیں ہر پروفیشن میں، ہر چیز میں آتی جاتی ہیں، یہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں ان کے سولوشن کی. ہم نے بات کی کہ اسکلڈ لیبر نہیں ہے، ہم نے بات یہ کی کہ سی پی ڈیز نہیں ہو رہے. سولوشن یہ ہوگا کہ آپ اچھے اسٹرکچرڈ سی پی ڈیز کا ایک بنائیں، کوئی پلیٹ فارم بنائیں جس کے تھرو آپ ہر ہیلتھ سیکٹر کے بندے کو جو ہے وہ سی پی ڈیز فراہم کریں، تاکہ ان کے کرنٹ سکلز بھی بہتر ہو سکیں اور ان کو نئے سکلز پہ کام کرنے کا موقع بھی مل سکے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پیرا 11 لائسنسنگ اینڈ ایشوز آف کویکس. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اینڈ یونانی حکیمز became almost non-existent under the regulation of private practitioner and
different traditional categories of medical practices. कुछ हद तक यूनानी हकीम और होम्योपैथिक डॉक्टर दब से गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के अंडर, लेकिन मसला ये भी है कि डेटा ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल आर लिमिटेड एंड फ्रेगमेंटेड. लिमिटेड डाटा मौजूद है. हमें कोई 10 साल बाद पता लगता है, एक बंदा 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वो हकीम है या इवन के डॉक्टर्स भी, कि वो एक्चुअली डॉक्टर है ही नहीं. वो तो 10वीं पास एक बंदा था. जब उसके हाथ कोई 2-4 बंदे मर गए तब पता लगना शुरू हुआ कि ये तो फ्रॉड है. मसला कहाँ पे आ रहा है? लाइसेंसिंग में या गवर्नमेंट का डिटेक्ट कर पाने में कि ये जाली नीम हकीम और जाली डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं. दिस सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट अप टू डेट. रजिस्ट्रेशन अप टू डेट नहीं है, लाइसेंसेज अप टू डेट नहीं है, एंड इन सम केसेस प्रोफेशनल आर प्रैक्टिसिंग देयर वर्क विदाउट बीइंग गेटिंग रजिस्टर्ड. ये वही बात आ गई कि नीम हकीम या फिर जाली डॉक्टरों वाली. The role and responsibility of PM and DC are questioned by the Ministry of Health as it is unable to perform its function well. ये एक सवाल है PMDC के ऊपर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछना चाहिए या पूछ रही है शायद, कि वो लोग क्या कर रहे हैं. उनके पास मौजूद ही नहीं है डाटा या रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है उन लोगों ने सही से नहीं किया हुआ. द क्वैक्स आर प्रैक्टिसिंग एंड देयर इज़ नो कंट्रोल. जाली नीम हकीम जाली डॉक्टर काम कर रहे हैं लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है. पता तभी लगता है जब 4-5 बंदे वो मार देता है. इट इज़ नॉट फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट टू द हेल्थ सेक्टर. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ सो फार नॉट टेकन एनी करेक्टिव मेजर इन दिस रिगार्ड. इट इज़ जस्ट आस्किंग क्वेश्चन एंड नॉट फाइंडिंग आंसर विच शुड बी इट्स प्रायोरिटी. वो सिर्फ सवाल कर रही है PMDC से लेकिन खुद कुछ नहीं कर रही. देखिए, लॉज बनाना या उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अथॉरिटी तो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है ना. लॉज पार्लियामेंट में बन गए, हेल्थ मिनिस्ट्री को पता है कि ये लॉज है, हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, वो क्यों नहीं करवा रही. PMDC को क्वेश्चन करने से क्या होगा. उनको एक लॉ दें कि आपने इतने बंदे हर साल लाइसेंस करने हैं, रिन्यूअल का देखें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देखें. क्वेश्चन करना हल नहीं है, उसका आंसर तलाश करना जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ही है हर हाल में. पैरा नंबर 12 है हमारे पास, प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम. लेकिन इससे पहले पैरा 11 के सोल्यूशन हमने डिफाइन ये किया कि हमारे CPDs पैरा 12 के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की बात की. सबसे पहले मैनेजमेंट को अखलाकियात पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उनकी CPDs अच्छी सी हो और वो अच्छे से समझ सकें कि हमें ट्रीट किस तरह करना है. सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है कि पॉसिबल तो नहीं है कि आप हर शहर के अंदर एक बहुत अच्छा आलीशान हॉस्पिटल बनाएं और उसमें सारी सहूलियात मौजूद हो, लेकिन फिर भी जो बंदे या जो रिहायशी साउथ पंजाब के हैं, लेट सपोज वो लोग राजनपुर से हैं, रहीमिया खान से हैं, बहावलपुर से हैं, खानेवाल से हैं, मुल्तान से हैं, उनके लिए लाहौर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. तो इस रीजन के अंदर बननी चाहिए. पेशावर की बात कर लें, जिन लोगों ने बन्नू से आना है या फाटा जो कि अब KPK का हिस्सा है, उनके लिए भी पेशावर आना काफ़ी मुश्किल है. तो उन एरियाज़ के अंदर अगर अच्छे हॉस्पिटल बन जाएं, कराची की बात कर, ये सिंध की बात कर लें, सब कुछ कराची के अंदर मौजूद है. सखर, लाड़काना और भी बड़े काफ़ी सारे शहर होंगे, उनके अंदर भी कुछ होना चाहिए. बलोचिस्तान की बात कर लें. कलेक्टिव बात हमने करनी है, ये हमारा सोल्यूशन. नेक्स्ट हमारे पास लैक ऑफ रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर. There is a lack of interest and orientation in the field of medical research. Research in the health sector can provide important information about disease trend, risk factor, outcomes of the treatment, or public health interventions and healthcare cost. Clinical trials before provide information about the efficacy and adverse effects of the medical intervention by the controlling factors that can affect the result of the study. इस सारे पैसेज का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं अच्छे से हो रहा. आप रिसर्च करें ताकि आपको रिस्क फैक्टर, डिजीज़ के ट्रेंड और सारा कुछ पता लग सके. वो पता लगेगा तो आप अच्छे से काम कर सकेंगे. और इसका सोल्यूशन भी यही होगा कि हमारी लैक ऑफ रिसर्च है तो हमें रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए. हमारे डॉक्टर्स को रिसर्च की आदत डालनी चाहिए और ये सारा कुछ कौन करवाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाएगी. पैरा नंबर 14 है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम, करप्शन इन हेल्थ सेक्टर. हमारे हेल्थ सेक्टर में भी करप्शन है. Healthcare in Pakistan is identified as one of the country's most corrupt sector according to Transparency International. General survey suggests that the majority of Pakistanis are unhappy with the health services they are offered. हम यहाँ पे नाखुश हैं अपने हेल्थ सेक्टर से, बिल्कुल नाखुश हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो करप्ट है. होगा फिर. अगर हम देखें तो समझ आता भी है. मेडिसिन हैं गायब हो जाती हैं,
سرنجز ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں, ان کی جگہ یوز سرنجز بھی استعمال ہوتی ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر. ایون کہ یہاں تک بھی کیسز سمجھ میں آتے ہیں یا سننے میں آتے ہیں کہ کڈنیز کا ایشو چل رہا ہے, ڈاکٹرز انوالو ہیں اور کڈنیز نکال کے بیچ رہے ہیں. کرپشن تو ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. This is just one of the many challenges Pakistan facing health system, as identified in the first ever comprehensive assessment of the sector published in the medical journal The Lancet. یہ سارا کچھ ہمیں لینسٹ کے تھرو پتہ لگا جب انہوں نے اپنا ایک میڈیکل جرنل پبلش کیا جس میں اس نے پاکستان کے بارے میں یہ اسسمنٹ دی تھی. Humanitarian crisis provoked by the earthquakes, flooding and the conflict over the past decade have mobilized large sums of money both internationally and within the country. جب یہاں پہ ہمارے 2005 میں ارتھکویک آیا, اس کے بعد ہیومینیٹیرین کرائسس کافی یہاں پہ ہمارے رہے, فلڈنگ ہوئی 2010 میں, تو ہمیں باہر سے بھی پیسے بہت سارے آئے امداد کی مد میں. یہاں پہ بھی لوگوں نے ایز اے جسچر آف سپورٹ یا پھر آپ سمجھ لیں کہ چیریٹی انہوں نے کی, اور لیکن وہ پیسے کہاں پہنچے, شاید جیبوں میں ہی گئے ہوں گے. بٹ کورسپونڈنگ سمز ہیو ناٹ بین اسپینڈ آن دا انڈر لائنگ ہیلتھ سروس وچ کین سیو مینی مور لائفس. لیکن وہ پیسہ جتنا زیادہ آیا تھا اتنا زیادہ یوٹیلائز نہیں ہو سکا. ایلیگیشنز کچھ آپ نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سنی ہوں گی کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی لگی ہوئی تھیں کہ انہوں نے جو جتنا بھی پیسہ آیا تھا 2005 کے اندر وہ سارا خود یوٹیلائز کیا تھا اور لگایا نہیں تھا. ایلیگیشن ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک پراپر ججمنٹ نہ مل جائے. پیرا 14 میں ہم نے ڈسکس کیا کرپشن کا ایشو, تو اس کو ڈیل کرے گا ہمارا نیب. نیب کو صرف پولیٹیشینز میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر انسٹیٹیوشن میں کنسرن ہونا چاہیے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری منسٹری آف ہیلتھ اس چیز پہ فوکس کرے کہ کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے اسے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے. نو نیو فیملی ہیلتھ پروجیکٹس ہیں کہ یہاں پہ کوئی فیملی ہیلتھ پروجیکٹ سے نہیں ہے. دیکھیں ہماری آبادی 2007 ملین ہے, بڑی تیزی سے بڑھی ہے. یہ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی پراپر گائیڈ لائن موجود نہیں ہے کہ فیملی پلاننگ پہ اور فیملی ہیلتھ پروجیکٹس پہ. ہمارے الٹریسی ہونے کی وجہ سے فیملی پلاننگ کا کنسرن یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے, مشکل ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آبادی بڑھے گی تو اس سے آپ کے ریسورسز سیچوریٹ ہو جائیں گے. In 1990, under the Family Health Project to develop programs, a network of 4 provincial and 60 district health development centers was established for in-service training of the staff. These centers have not been properly institutionalized beyond their project life and seem to fade out gradually. 1990 کی دہائی میں کچھ ہمارا کام ضرور ہوا تھا فیملی پروجیکٹ کے اوپر, لیکن اس کو دھیان نہیں دیا گیا اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ فیڈ ہو گئے, وہ ختم ہی سمجھ لے ہو گئے ہیں. ان کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت تھی لیکن وہ ہوئے نہیں. somehow now through the deployment of 110 lady health workers covering almost 60 to 65% of the target population, the community involvement has become a major feature of the extension of healthcare service to rural and urban slums. اب بہرحال کچھ ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہائر کیا جو جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 60 to 65% پاپولیشن کو ٹارگٹ کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی 60 to 65 جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹارگٹ ہمارا 90% پلس ہونا چاہیے, تب جا کے ہم اس کو میٹ کر سکیں گے. جب اس کا سولوشن لکھیں گے تو ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا کہ فیملی ہیلتھ پروجیکٹس بنائیں, فیملی ہیلتھ کمپینز بنائیں تاکہ ان کو اویئر کیا جا سکے, نہ صرف ہیلتھ ایشوز کے اوپر بلکہ پلاننگ ایشوز کے اوپر بھی. پیرا نمبر 16 میں ہمارے پاس پرابلم موجود ہے, ہیلتھ انشورنس اسکیمز لانچڈ آفٹر 70 ایئرز. ہم دیکھتے ہیں کہ برٹن میں, یو ایس میں ہیلتھ انشورنس اسکیمز موجود ہیں. جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اپنا علاج معالجہ گورنمنٹ کارڈز کے تھرو کرواتے ہیں. ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کارڈز ایشو تو ہو گئے ہیں, اچھا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے, لیکن ہم نے تھوڑی سی اس پہ تنقید کرنی ہے اور اسی کا بعد میں سولوشن بنانا ہے کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے, لیکن اسے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. ایکسٹینڈ کہاں پہ کرنا چاہیے وہ پیرا کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان ہیز بیگن ریئلائزنگ both at governmental and individual level that it is the time to move toward the idea of health insurance, not only in the government moving toward creating health insurance system for the underprivileged beneficiaries in 2017, but the then Prime Minister of Pakistan also launched a health insurance scheme which was supposed to provide healthcare coverage to the families earning $2 a day or less. پرائم منسٹر دین پرائم منسٹر ہمارے نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور بینیفیشری ان کے وہ تھے کہ جو دن میں $2 سے بھی کم پیسے کماتے تھے, یعنی کہ ہمارا لو انکم جو طبقہ ہے ان کے لیے.
اب this was the first health insurance scheme followed by the Sehat Insaf card. It took only 70 years to government to realize the need of health insurance scheme for the poor people. 70 سال لوگوں کو ہماری حکومتوں کو لگ گئے کہ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ ہمیں ہیلتھ انشورنس دینی چاہیے. یہ ہم نے کر لی اس پہ تنقید یا آرگیومنٹ. جب ہم اس کے سولوشن میں جائیں گے تب ہم اس میں سولوشن میں یہ ایڈ کریں گے کہ صرف لو انکم کو نہیں, مڈل انکم کو بھی آپ کنسیڈر کریں, ان کو بھی ضرورت ہے. ہاں ان کو اگر آپ نے فیسلٹی فراہم کرنی ہے تو آپ پروپورشن کر دیں, جبکہ ان کو آپ اگر پوری دے رہے ہیں تو ان کو آپ پروپورشن کر دیں. 50% وہ دیں, 50% حکومت دے, یا 60-40 کی ریشو کر لیں, یا واٹ ایور دا گورنمنٹ تھنکس از بیٹر فار دا سٹیزن, وہ اس حساب سے کر لے. 17 ہمارے پاس موجود ہے, افیکٹ آن دا سٹیزن ڈیو ٹو دا ویک ہیلتھ سسٹم, لیک آف انفارمیشن ٹو دا جنرل پیپل. اب اس کے اندر کون لوگ فال کرتے ہیں؟ اس کے اندر فال کرتے ہیں جنرل پبلک, وہ لوگ جو کہ لٹریٹ نہیں ہیں. جو لٹریٹ پیپل ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یار مجھے ڈائبیٹک ایشو ہے, مجھے کولیسٹرول کا ایشو ہے, مجھے مائیگرین ہو رہی ہے, یا مجھے ہیڈ ایک ہے, یا مجھے کوئی کارڈیک ایشوز ہیں, انہیں پتہ ہے. لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتانا حکومت کی ذمہ داری ہے تھرو کیمپینز. ہیلتھ جو منسٹری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ ایشوز ہیں, آپ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے یا کنسرنڈ ایریا پہ جا کے اپنا علاج کروا سکیں. The lack of information is one factor that hinders the poor people use of health services. Poor access to social network, inadequate services, and inability to pay are some of the factors. Due to the poverty and the lack of awareness, the lower income group of the society is compelled to adopt inappropriate health seeking behaviors such as selecting a low standard hospital, untrained healthcare providers, self medication, or even discontinuing the treatment because of low salaries and shortage of money. These actions worsen the financial and health status of the patient, thus creating a vicious cycle. اب ان لوگوں کے پاس انفارمیشن موجود نہیں ہے. اس سارے پیسج کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن موجود نہیں ہے, وہ غریب لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو پھر ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنے پیسے اویلیبل ہیں اس میں اپنا سستا علاج کروا سکے. سسلے علاج پہ تو پہلے لائسنسنگ نہیں ہوئی, نیم حکیم موجود ہیں, وہ ان کا اچھا کرنے کی بجائے ان کا برا کر دیتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ اگر کسی لو انکم میں کوئی زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ پریفر کرتے ہیں حکمت پہ حکیموں کے پاس جانے کی, یا وہ پریفر پھر کرتے ہیں تعویذ لینے کی. وہ ڈاکٹرز پہ جانے کو پریفر نہیں کرتے چونکہ وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیک آف انفارمیشن ٹو جنرل پیپل, جو افیکٹ ان پہ ہو رہا ہے اسے ختم کرنے کی اویئرنیس کمپینز کے تھرو ضرورت ہے. پیرا نمبر 18 کے اندر ہمارے پاس موجود ہے افیکٹ. دا ویمن مرٹیلٹی ریٹ از ہائی اینڈ دا ٹائم آف ڈیلیوری ڈیٹ. It is difficult to measure the number of women who die while giving birth in Pakistan. There are major reasons for the delay in the seeking care due to socio-cultural factors and inadequate medical services at first care level. ہمارے یہاں پہ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ویمن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کس طرح مینیج کرنی ہے اپنی پریگننسیز کو. سوشو کلچرل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں, جیسے میں ڈسکس کر چکا کہ فیمیلز پریفر کرتی ہیں فیمیل گائنیکی کو بنسبت میل گائنی کو, وہ بھی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چھوٹے علاقوں کے اندر اچھے ہاسپٹلز موجود نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے ہاسپٹل بہت نیسیسری ہے, چاہے وہ گاؤں ہو چاہے وہ شہر ہو. اس کام کے لیے آپ کبھی بھی بڑے شہروں کی طرف نہیں موو کر سکتے. ظاہر ہے کہ آل آف اے سڈن یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کے لیے اپنے جو قریبی ایریاز ہیں وہیں پہ جانا پڑتا ہے. In Pakistan, we can see that there is a poor healthcare status of women, which is a major reason of problem of the maternal mortality. A vast majority of women in the country suffer from anemia and malnutrition, which is quite dangerous during pregnancy. ہمارے یہاں پہ انکم کی وجہ سے میل نیوٹریشن ہے, جس کی وجہ سے جب جسم کمزور ہوگا تو وہ مشکل ہو جائے گی پھر آپ کو ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری. اور انیمیا کا ایک بہت بڑا ایشوز ہے which is quite dangerous for the pregnant. Supplements are very expensive and that women of the low income group are unable to afford it. Many women are unable to recognize never their full growth potential, which put that at high risk of obstetric difficulties. Low income families, middle income families میں supplements نہیں یوز کیے جاتے. وہی جو ریگولر خوراک ہوتی ہے, دال سبزی چاول اور پھل فروٹ کا بھی تصور کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ویکلی یا آپ اسے سمجھ لے کہ منتھلی بیسس پہ ان کے گھر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تب یہ ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ان کو انفارمیشن دی جائے کہ کم از کم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی نیوٹریشن کو پورا کریں. ہائر فرٹیلٹی ریٹ, چائلڈ برتھ ایٹ ارلی ایجز اینڈ ہائی پارٹی اینڈ نیگلیجنٹ کیئر آف ہائی رسک پریگننسیز ملٹیپلائی دیئر رسک آف سکنس اینڈ ڈیتھ.
اب ہمارے ملک میں ہائی فرٹیلٹی ریٹ ہے, چائلڈ برتھ ہے, ارلی ایجز بھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہائی رسک پہ لے آتی ہیں پریگننسیز کو اور ڈیلیوریز کو. تو ایسے میں ضرورت کہاں ہے؟ ہیلتھ منسٹری کو ضرورت سلوشن دینے کی یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے فراہم کریں وہ ہاسپٹلز یا وہ ہیلتھ کیئر, پلس ان کو انفارمیشن دیں فیملی پلاننگ پہ, پلس ان کو یہ انفارمیشن دیں کہ ڈیورنگ پریگننسیز آپ کے لیے یہ نیوٹریشن ہے اور آپ کو یہ ہر حال میں لینی ہے, آپ اپنے وسائل کے اندر ہی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. پیرا 19 ہمارے پاس موجود ہے, افیکٹس آن دا سٹیزن ڈیو ٹو ویک ہیلتھ. اس میں بھی ویمن انڈر ڈسکشن ہے چونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے ویمن مرٹیلٹی کا. In most cases, these kind of women die while giving birth, which sometimes result in the death of newborn. Some of the women in developing countries like Pakistan are affected by injuries and disabilities during pregnancy and childbirth. بہت ساری خواتین پریگننسی میں ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہیں, اور انفینٹس جو بچے پیدا ہوتے ہیں نیو بورن وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں. یہ کمپلیکیشنز کیوں ہوتی ہیں؟ نیوٹریشنل فیکٹس کی وجہ سے یا ہیلتھ فیسلٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. Most of these injuries go unspoken and untreated. It becomes unbearable for women to live with such injuries as painful, humiliating and permanent. Pakistan is ranked 122 out of 190 countries in the healthcare by World Health Organization. Pakistan is at the third highest rank, which is it comes to the infant mortality in the world. جہاں پہ نئے نیو بورن بیبیز کا فوت ہو جانا اس میں پاکستان کی رینکنگ تیسرے نمبر پہ ہے. عالمی سطح پہ جو ہیلتھ کیئر کا معیار ہے پاکستان 1990 ملکوں میں سے 122 ملکوں میں ہے. تو ان ساروں کے اوپر کام کرنے کے لیے حکومت کو وہی انفارمیشن پرووائڈ کرنا, ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, ڈاکٹرز کی CPD, وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو کور کر جاتا ہے. پیرا نمبر 13 ہے ہمارے پاس, اور افیکٹ آن سٹیزن ڈیو ٹو دا ویک ہیلتھ سسٹم ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز آر دا میجر ریزن فار دا ڈیتھ. چونکہ ہمارے پاس لیک آف انفارمیشن ہے اور ہمیں نہیں اویئرنیس کمپینز کے تھرو آگاہ کیا جا رہا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کیا ہوتے ہیں, اس لیے یہ میجر وجہ ہے یہاں پہ پھیلنے کی اور اموات کی. Communicable diseases are found to be the prime cause of the mortality in Pakistan. The major reason of the rapid spread of the disease includes overcrowded cities, low health awareness, unsafe drinking water, inadequate sanitation, and poor socio-economic conditions. کچھ وجوہات تو مینشن کر دی ہیں, لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انیڈیکیٹ سینیٹیشن کی وجہ سے, انسیف ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے, اوور کراؤڈڈ سٹیز کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو دیز ڈیزیز آر ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن جو کمیونیکیٹ ہو جائیں, جو ایک سے دوسرے میں پھیل جائیں, یہ وہ بیماریاں ہیں. چلڈرن ود لو امیون سسٹم آر موسٹ سسپیکٹیبل. جو بچوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ ہو جاتے ہیں. وائرل ہیپاٹائٹس ہے. وائرل ہیپاٹائٹس انکلوڈ ہیپاٹائٹس اے بی سی ان دا گروپ آف ڈسٹنکٹ ڈیزیزز دیٹ افیکٹ دا لیور. ٹیوبرکلوسز ہے پھر, اور اس کے بعد پاکستان رینک ان ون آف دا ٹاپ 5 کنٹریز دیٹ ہائیلی سسیپٹیبل ٹو TB اکارڈنگ ٹو WHO. تو یہ کچھ وہ بیماریاں ہیں جو کہ کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں, ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں, اور ان کی اویئرنیس دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ ہمیں کمیونیکیبل ڈیزیزز کا حکومت نہیں بتاتی, اسی طرح ہمیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی بھی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. ہمیں صرف تب پتہ لگتا ہے جب ہمیں وہ مرض ہو جاتا ہے. دا سیکنڈ ٹائپ آف ڈیزیز از نان کمیونیکیبل ڈیزیز, جو ایک کے چھونے سے یا ایک کے کسی بھی طرح وائرس کے تھرو دوسرے تک نہیں پھیلتا. دا میجر کاز آف دس ڈیزیز از Pakistan is due to the infected syringes. The quacks are playing their role in this area. About 41 million people die from non-communicable diseases every year. Non-communicable diseases include cardiovascular problems, diabetes, cancer, and coronary heart disease. These conditions are associated with older age group. زیادہ تر تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اولڈر ایج گروپ کے ساتھ, لیکن پھر بھی کوئی بھی بیماری ہے کبھی بھی کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے. یہاں پہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بائی برتھ کوئی بچہ ڈائیبیٹک ہے, یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ ڈائیبیٹک ہو گیا, یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 15 سال کا بچہ ڈائیبیٹک ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کس ایج میں ہوتا ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو. ان کیس آپ کو کوئی انکمیونیکیبل ڈیزیز لگ جائے تو اس کے پریکاشنری میئرز, اس کے سمٹمز کیا ہیں, وہ حکومت نے میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ایسی اویئرنیس کمپین چلائی ہو جس کے تھرو ہمیں اویئر کر سکے. وہ 22 ہمارے پاس ہے پولیو کا. پاکستان از امنگ دا 3 کنٹریز دیٹ آر پرون ٹو پولیو. ہم پولیو کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کا بہت بڑا ایشو ہے.
دنیا سے ختم ہو گیا, 3 کنٹریز میں رہ گیا جن میں سے پاکستان ایک ہے. Since the launch of Global Polio Eradication Initiative in 1988, the global incidence of poliomyelitis has fallen by nearly 99%. From a situation where wild type of poliovirus was endemic in 125 countries across 5 continents, the transmission is now limited to region of just 3 countries, Pakistan, Afghanistan and Nigeria. 1988 کے اندر اس کے خلاف کمپین سٹارٹ ہوئی تھی, 125 کنٹریز میں یہ پھیلا ہوا تھا. اب صرف 3 کنٹریز 2020 تک, یعنی کہ 32 سال ہو گئے ہیں. 32 سالوں میں ہم پولیو کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے, دنیا کر چکی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کون سے 3 ملک نہیں ہیں؟ افغانستان سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور افغانستان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, بہت بیکورڈ ایریا, ٹیررزم کے بہت سارے ایشوز. نائجیریا کی بات کیا جائے وہاں پہ بھی وہی بہت سارے ایشوز. تو پھر پاکستان اگر دیکھا جائے جی ڈی پی وائز بہت سارے ملکوں سے اچھا ہے, افریقن کنٹری سے اچھا ہے, لیکن پھر ہم اس سے کیوں نہیں جان چھڑا پائے؟ لیک آف ان سیریسنس ہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے فالس کلیمز بھی کیے گئے, بہت ساری ویڈیوز بھی, بہت سارے ایشوز ہوئے, مارا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا پولیو کے پیچھے. تو کون ہے ان کے پیچھے جو اسے ایلیمینیٹ نہیں ہونے دے رہا؟ اس کو دور کرنے کی, ختم کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. حکومت کو ضرورت ہے کہ اب بس کر دے, 32 سال ہو گئے ہیں, اس معاملے کو اب کلوز کرے اور کسی نئی چیز پہ کام کر سکیں. Pakistan, Afghanistan and Nigeria global polio eradication hinges on Pakistan's ability to address the religious, political and socio-economic barriers to immunization, including discrepancies in vaccine coverage and poor health infrastructure. ہمارے ریلیجیس ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, سوشو اکنامک جو بھی ایشوز ہیں, ان بیریئرز کو دنیا یہ کہتی ہے کہ ختم کر کے ایک دفعہ آپ اس چیز سے جان چھڑوائیں. ضروری ہے. انڈیا میں ایلیمینیٹ ہے, ہر جگہ پہ ایلیمینیٹ ہے, صرف یہ 3 کنٹریز رہتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے افیکٹ کیا ہوتے ہیں. ریبیز ہوتی ہے یہاں پہ. ریبیز از اے نیگلیکٹڈ ڈیزیز ان پاکستان. ہمارے یہاں پہ ریبیز کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. دنیا ریبیز سے بھی بہت سارے جو ممالک ہیں وہ جان چھڑوا چکے ہیں. سب سے زیادہ پروڈکشن ریبیز کی ویکسینیشن کی چائنا کرتا تھا, لیکن جب سے انہوں نے جان چھڑوائی ہے اسے پور مین ڈیزیز کو قرار دے دیا گیا ہے. اب وہ اس کی ویکسینیشن کی پروڈکشن نہیں کرتے, تو لہٰذا ہمیں انڈیا سے منگوانی پڑتی تھی. انڈیا کے ساتھ ہماری ہمیشہ کشیدگی رہتی ہے, تو اب وہاں سے بھی منگوانا ہمارے لیے مسئلہ ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی 2019 کے ستمبر میں, جس میں میر حسن یا حسن میر اس بچے کا نام تھا, کتے کے کاٹنے سے لڑکانہ میں فوت ہو گیا. ہم ایسے کے اندر یہ مینشن نہیں کریں گے کہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو, ہم یہ مینشن ضرور کریں گے کہ انسیڈنٹ ہوا تھا, سندھ گورنمنٹ کے پاس ویکسینیشن نہیں تھی اور بچے کو اپنی جان دینا پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. Rabies is a neglected disease in Pakistan, although the incidence of dog bites in the country is very high. In 2010, more than 97,000 cases of dog bite were reported by the basic health units. According to WHO study, over 30,000 people die each year from rabies in Asia. Out of those, 15% are children under 15 years of age. The study report that over 3 billion people in the emerging countries in Asia are prone to the dog rabies. امیروں کا نہیں, یہ غریبوں کی بیماری سے کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ سیریس ایکشن لے. منسٹری آف ہیلتھ اس کی ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کروائے, اور جو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈاگ کنٹرول کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں. اب اس کا سلوشن اور پولیو کا سلوشن ملتا جلتا ہوگا کہ دنیا ان چیزوں سے نجات پا چکی ہے, ہم ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم پولیو کے اوپر اور ریبیز جیسی بیماریوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے اوپر, جو کہ افیکٹ کر رہی ہیں, اموات کی وجہ بن رہی ہیں, انہیں دور کریں. تقریباً میں آپ کو سارے سولوشن سمجھا چکا ہوں. کنکلوژن اس کا آپ نے خود بنانا ہے. اور اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.